अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्रॉस फायर में खुश आमदीद। फ़र्ज़ कीजिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 13 फरवरी को मुजरिम करार पाते हैं तो क्या होगा? बस ये होगा कि वज़ीर आज़म जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वो जेल में होंगे, और सवाल ये भी कि जेल कौन सी होगी। जवाब सादा सा है, वही जो एक DCO की सतह का ऑफिसर चाहेगा। हो सकता है कि वज़ीर आज़म हाउस के एक हिस्से को जेल करार दे दिया जाए और वहीं से बैठकर मुल्क को चलाने के अहकाम जारी किए जाए। इस मुमकिना फर्जी सूरत हाल में एक नया सवाल ये भी जन्म देता है कि जेल जाकर और फिर सजा पाकर भी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ही क्यों रहेंगे? इसका जवाब भी सादा सा है कि सजा सुनाने का इख्तियार अदालत का, लेकिन हटाने का आइन ने सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दे रखा है। अदालत का मामला यहाँ अगर मगर लेकिन शेकिन चूंकि चुनाचे और इस जैसे दीगर अल्फाज से फूटता है, जिसे उर्फ आम में आइनी तशरीह कहा जाता है। तो सुन लीजिए कि अदालत से सजा मिलने के बाद वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के रुकन रहने के अहल नहीं रह सकते। ये भी दुरुस्त, मगर फिर ये होगा कैसे? होगा कुछ इस तरह से कि स्पीकर कौमी असम्बली यानी फहमीदा मिर्जा की जिम्मेदारी होगी कि वो एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजे। फर्ज करते हैं कि फहमीदा मिर्जा साहिबा रेफरेंस की फाइल अपनी दराज में रख कर भूल जाती हैं और अदालत इन्हें भी तौहीन अदालत में तलब कर लेती है। फिर डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी को अदालत कहती है कि आप ये फाइल भेजें, तो इन्हें इस दराज की चाबी ही नहीं मिलती। इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत, फिर किसी और के खिलाफ तौहीन अदालत, और आखिर में सिर्फ तौहीन और अदालत दोनों तारीख के हवालात में अपने अपने फैसले का इंतजार करती ना रह जाएं कहीं। ये भी हो सकता है फर्जी सूरत हाल के तनाजुर में। प्रोग्राम क्रॉस फायर में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, जिसमें 13 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अदालत ने फिर बुलाया है। फर्द जुर्म की बात हो रही है तौहीन अदालत की। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानान, जिनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। गुल मोहम्मद खान चाकरानी, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। शाहिद खाकान आबासी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ आप ली करिए। जस्टिस साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। सजा हो जाती है, फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तौहीन अदालत के मुर्तकब ठहरते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। वापस आते हैं परवाना हाथ में पकड़कर, और जो आर्टिकल 45 है, मुझे ज़रा इसमें तसहीह भी कर दीजिएगा, उसके मुताबिक सदर साहब माफ़ कर देते हैं सब कुछ। फिर क्या होगा? नहीं, मेरा ख्याल है सदर साहब की माफ़ी की बात नहीं होगी। उससे पहले एक अहम सवाल होगा, और वो आएगा 13 फरवरी को सामने। देखा यह जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो चार्ज किया जा रहा है वो किस बुनियाद पर किया जाएगा। चार्ज और अल्टीमेटली अगर खुदा न खास्ता कन्विक्शन होती है तो फिर ये उसको जजमेंट को पढ़ने के बाद ये बात सामने आएगी कि आर्टिकल 63 जो डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से है, क्या उसकी क्लास G अप्लाई करेगी या H अप्लाई करेगी? क्योंकि G में रेडिक्यूल का भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, डिफेम का भी। तो अगर तो ऐसी सज़ा हुई जो कि रेडिक्यूल के उस जुमरे में आ गई या उसमें डिफेम के जुमरे में आ गई, तो फिर बात यह है कि अगर उनको टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सजा दे दी गई तो तब भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन का एक दरवाजा खुलेगा। यह बात दुरुस्त है कि उसके हवाले से यह मामला जो है सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 63 की तरफ जाएगा, और वहां जब जाएगा तो फिर यह सूरत हाल होगी कि वो उसको भी किसी हद तक ये इख्तियार है कि वो इस मामले को एग्जामिन करे, और उसके बाद जो है वहां पर वो लेट भी हो सकती है। जैसे कि मेरा ख्याल पंजाब असम्बली में एक ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस रेफर हुआ था, और शायद अब भी वो स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसने जाना है वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास। तो गुजारिश ये एक मामला आएगा, लेकिन वो जो क्लियर होगा जिस दिन ये चार्ज फ्रेम होगा और अल्टीमेटली जिस दिन कन्विक्शन होगी। मेरा ख्याल है 45 के उसमें लोग नहीं पड़ेंगे। सही, ये बहुत अहम दिन होगा उसके। तो जस्टिस साहब, आप गालिबन सबा सादिक वाले केस का जिक्र करें जो पंजाब असेंबली में पेश आया था। जी, ठीक है। अच्छा एजाज साहब, मैं गुल मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब भी खासे आज उनको तशवीश हुई इस सारी सूरत हाल पर। कहते हैं कि बहरानी कैफियत है, इसका अंजाम सियासी शहादतों की सूरत में नजर आ रहा है।
اور ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے، ایک رائے یہ بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ اپنی کارکردگی کو چھپانے کے لیے سیاسی شہادت سے بہتر کیا موقع ہوگا. تو کہیں یہ تو نہیں کہ بظاہر آپ پریشان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے مطمئن ہیں کہ سیاسی شہادت نصیب ہوگی، اسے لے کے ووٹ لینے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کا اپنا رائے ہے اور ہمارے جو دوسرے اکابرین ہیں ان کو حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر، ان سب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مقام ہے اور ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک واسطہ ہے. ایسے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس ملک کا بہت بڑی پارٹی ہے. ہمیں دوسری پارٹیوں کو بڑی ہو یا چھوٹی ہو سب کے لیے احترام ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو استحکام بخشنے کے لیے شروع سے لے کر آج تک بہت بڑی کوشش کی اور جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے. جو آپ کی بات کر رہے ہیں نا کہ بہت بڑی پارٹی ہے، نہیں سنیں، آپ کہہ رہے ہیں نا بہت بڑی پارٹی ہے ہماری، یقیناً اس میں کوئی غلط فہمی بھی نہیں ہوگی اور درست کہہ رہے ہوں گے آپ، لیکن پھر بڑی ذمہ داری بھی تو عائد ہوتی ہے نا آپ پر. وہی میں عرض کر رہا ہوں، جس طرح جیسے دیکھیں آپ نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا اپنے پہلے باتوں میں، اس میں تو آپ نے اپنے طرف سے سزائیں بھی دے دیں، جیل کا انتخاب بھی کر دیا کہ ان سے جیل میں ہوں گے. دیکھیں، یہ آپ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں آپ کے لیے عزت ہے، آپ کا رائے ہے. دیکھو ابھی یہ کورٹ کا میٹر ہے، آپ سے زیادہ ہمارے جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں. ایسے کمنٹ کرنا اگر آپ نے میری 13 تاریخ کو سزا ملے گی پھر اس جیل میں پرائم منسٹر جائے گا، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اچھی باتیں نہیں ہیں. پہلے گل محمد خان صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ جو پہلی تاریخ پہ جب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میری بات سنیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ نہیں پیش کیا میں نے. تاریخ کو گورنمنٹ جاری ہے تو کائنڈلی آپ نے اگر مجھے آپ بات کرنے کی اجازت دیں گے میری بات تو میں اپنی بات میری بات سن لیں، میں آپ کی بات سنوں گا. بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سنوں. ہاں نہیں، میں آپ کو بالکل سنوں گا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو تجزیہ پیش کیا وہ تجزیہ ہرگز نہیں تھا، وہ کچھ فرضی صورتحال تھی جس کا ہم نے ذکر کیا تاکہ اس فرضی صورتحال اگر اس میں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو پھر آپ سب لوگ کیا کہتے ہیں وہ رائے جان سکیں. ہم نے ممکنات کی بات کی ہے، نہ کہ کوئی تجزیہ یا کوئی سولوشن یا کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں دیا ہم نے. آپ جو بھی کریں، آپ کل کسی کو پھانسی کا ممکنات بنا دیں، کسی کو پرائم منسٹر کو جیل بھیج دیں، صدر صاحب کو کہیں بھیج دیں، یہ تو 3 سال پہلے کی بھی باتیں ہیں. آپ کے کافی، میں آپ کا نام نہیں لوں گا، کچھ اینکر پرسن ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ صدر پاکستان جو ان دنوں میں یہ -1 فارمولا چل رہا تھا، یہ کہا گیا ایک جہاز ملک سے باہر آ گیا ہے، ابھی صدر پاکستان تو کہیں اور جا رہا ہے، پتہ نہیں پرائم منسٹر کہیں جائے گا. تو یہ باتیں چلتی رہی، لیکن ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی عدلیہ کو وہاں جا کے پیش ہوا، اور ابھی 13 کو بھی اگر بلایا گیا، ہم بھی اسی تاریخ پر پرائم منسٹر صاحب جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے ان کی وسیع نظر ہے، وہ ان باتوں کو سب کو سمجھ رہا ہے کہ اس 64 سال کے اندر اس ملک میں جو عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوئی، یہاں کے 64 سال عمر میں یہاں قریباً 40 سال کے عرصے کے اندر مارشل لاء کا دور رہا. بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بدقسمتی سے کہ ہماری جو عدلیہ تھی انہوں نے بھی مارشل لاء کا ساتھ دیا، نظر ضرورت کے تحت ان کو سپورٹ کیا اور ان کو جائز قرار دیا. تو لوگوں کا ابھی اس عدلیہ سے پہلے وہ جو اعتماد تھا وہ نہیں رہا. یہ تو ماضی کی صورتحال تھی نا. نہیں، کیونکہ اس عدلیہ کے لیے ایک بڑا اہم سوال پھر مجھے شاہد صاحب کے پاس جانا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، مجھے پھر عباسی صاحب کے پاس جانا ہے، مجھے پھر عباسی صاحب کے پاس جانا ہے. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے حضرت، فیصلہ نہیں کرے ہے انتہائی ادب کے ساتھ اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیتے ہیں کہ یہ سزا ہے. بالکل نہیں، کیونکہ عدلیہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہے گا کہ اس ملک کو جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے یا اس ملک کو پھر دوبارہ ایسے کسی عدم استحکام کے صورت میں لایا جائے جو ملک کی بنیادیں ہل جائیں، جمہوریت کی بنیادیں ہل جائیں. اچھا، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، ٹھہریے نا، باقی مہمانوں کو بھی لیں گے، بالکل جائیں گے. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ بھی 18 کروڑ عوام کا احترام ضرور کرے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے گا. آپ نے اپنے موقف کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی، اگر وہ 13 فروری کو پیش ہوتے ہیں، فرد جرم عائد ہو جاتی ہے، نااہل قرار پاتے ہیں، جرم کے ارتکاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے عدالت کے ہاں، تو متفقہ طور پر منتخب وزیر اعظم کا ہاں جب یہ فیصلہ آئے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نون لیگ کے کیا اس پہ ریاکٹ ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا تو پہلے دن سے موقف یہی ہے کہ صورتحال یہاں تک جانی ہی نہیں چاہیے تھی. بدقسمتی سے حکومت نے سپریم کورٹ کو ڈیفائی کرنے کا ایک سٹانس جو آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے لیا تھا، اس پر حکومت برقرار رہی
اور آج یہ حالات دیکھنے پڑے. یہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیڈنگز میں شاید ایک یونیک انسٹنس ہے یا شاید پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح فرد جرم عائد کرے گی. جسٹس صاحب بہتر جانتے ہیں، بہرحال جو میری تھوڑی بہت نالج ہے شاید ایسا اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو یہ بدقسمتی ہے جمہوریت کے لیے بھی، اور یہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں کہ ممکنات میں ہے کہ ایک کلیش جو انسٹیٹیوشن درمیان ہو جائے، پارلیمنٹ کے درمیان، جوڈیشری کے درمیان اگر ہو جائے تو یقیناً اس سے ملک میں جمہوریت بھی غیر مستحکم ہوگی اور ایک غلط روایات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. پھر نون لیگ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ ہمیں امید، پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں نون لیگ تو جو بھی رول آف لا ہے اسی کے ساتھ ہے. ہم نے تو پہلے دن یہ کہا ایک منٹ ٹھہریں، حکومت پارلیمنٹ کے ساتھ یا پھر دوسری جانب؟ دیکھیں اس میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کی جنگ نہ ہو تو بہت بہتر ہے. اداروں کی جنگ میں ہمیشہ جمہوریت کا نقصان ہوا ہے اور ہوگا. اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایسی حکمت عملی اپنائے جس سے یہ حالات پیدا نہ ہوں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس قوت کا مقابلہ کریں گے. لیکن یہاں پر اگر سپریم کورٹ کے ڈائریکٹرز کو حکومت ڈیفائی کرتی ہے، جو چوائس ان کے پاس موجود تھی انہوں نے خود ڈیفائی کرنا چوز کیا، اس کے نتیجے میں اگر پرائم منسٹر صاحب ڈی سیٹ ہوتے ہیں یقیناً یہ بدنصیبی ہوگی، لیکن حکومت کو بلیم کرنے کے لیے اپنے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جسٹس صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ میں نے اوپننگ میں بھی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین اور عدالت جو ہیں وہ پھر تاریخ کے حوالات میں چلے جائیں، کوئی ایسی صورتحال نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوگا تو پھر کیا اس کا سولوشن ہوگا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، گو کہ میں پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو انہوں نے فیصلے جو بھی کرنے ہیں وہ پولیٹیکل چیزوں کو سامنے رکھ کے کرنے ہیں. کیونکہ اب ہمارے ہاں دیکھیں نا پاکستان میں کلچر بھی کچھ عجیب قسم کے ہیں. آج تو شاید پرائم منسٹر صاحب کے خلاف بہت باتیں ہو رہی ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ان کی گورننس ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے پچھلے 4 سال میں کچھ نہیں دیا. گو کہ کلیم تو ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن جو عام آدمی جو 50% بلو پاورٹی لائن ہے ان کی اپنی ایک دکھ بھری کہانی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے اگر ان کو کنوکشن ہو جاتی ہے اور کوئی اس قسم گو کہ اس میں بہت سے ایفس اینڈ بٹس آئیں گے، کیونکہ ان کا ایک رائٹ آف اپیل بھی ہے، وہ یقیناً اپیل بھی کریں گے. آج اعتزاز صاحب نے جب وہ کورٹ نے آرڈر سنا بھی دیا تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے تاریخ کے لیے انسسٹ کیا. پہلے وہ 9 تاریخ رکھ رہے تھے تو اس کی بنیاد انہوں نے کھل کے یہ بات کہی کہ ہم اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آرڈر چیلنج ہوگا اس میں بہت سی پاسبلی گراؤنڈ وہ لینے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے وہ پرلونگ ہو. لیکن ان اینی کیس الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی اگر معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جس کے خدشات ہیں تو شاید پرائم منسٹر صاحب شاید ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ میں پولیٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ کر جاؤں گا. 4 سال میں پرائم منسٹری کر لی ہے، پارٹی کا بھی ایک ہوگا، پارٹی کا آئندہ کا ایک نعرہ بھی لگے گا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ دن آئیں کہ لوگ جو ہیں کیونکہ ہماری یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے، پھر ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی، کوئی پتہ نہیں آج جس کو ہم زیرو کہہ رہے ہیں کل ہم اس کو ہیرو بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے جیسے صاحب ساتھ ہی رہے گا. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہاں ہمیں بریک لینی ہے، تو ہم اپنے مہمانوں سے خاص طور پر گل محمد خان صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ آج چودھری اعتزاز احسن نے یہ کہا تھا کہ چاہتا ہوں کہ معاملہ درگزر کی بنیاد پر آگے بڑھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کے درگزر کا سوچتی ہے؟ اور پھر جسٹس صاحب نے جو اپیل کا ذکر کیا اس کے کیا ممکنات ہو سکتے ہیں؟ ان 2 اہم سوالوں پر ان ماہرین کی، ان سیاستدانوں کی ہم رائے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیں، ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. کراس فائر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جسٹس طارق صاحب، میں آپ کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گا. پروگرام کے آغاز میں آپ نے 2 صورتحال بتائی تھی، 2 آپشنز کے یہ چارجز لگ سکتے ہیں، اس کے مطابق پھر دیکھنا ہوگا. لیکن ذرا عام فہم الفاظ میں دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی صورت یا کون سی ایسی سزا کی صورت ہو سکتی ہے جس میں پھر صدر جو ہیں ملک کے وہ اس سزا کو معطل کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں یا معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا تو چاہے کوئی بھی، دیکھیں بنیادی طور پر مقدمہ جو ہے وہ توہین عدالت کا ہے، تو سزا تو اسی توہین عدالت کے قانون کے تحت ہوگی جو کہ 2003 میں جاری ہوا تھا. وہ سزا تو اس میں ہے. گو کہ جو توہین کا جو قصہ ہے اس میں آرٹیکل 204 میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن سزا اس قانون میں دی جاتی ہے.
اب سوال یہ ہوگا کہ جب چارج فریم ہوگا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سزا ہوتی ہے. تو سزا چاہے جو بھی ہو، اگر مثال کے طور پر پریزیڈنٹ صاحب اس پر کوئی آرڈر کرنا پسند فرمائیں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر تو خدا نخواستہ ان کو سزا جو ہے ایک ایسے جرم میں ہو گئی جس کا تعلق ریڈیکیول ہونے سے ہو یا ڈیفیم سے ہونے میں ہو، جو الفاظ جو ہے سب کلاس جی آف آرٹیکل 63 میں یوز ہوئے ہیں، تو پھر اگر مثال کے طور پر وہ پریزیڈنٹ صاحب معاف بھی کر دیں گے تو وہ سزا تو شاید برقرار رہے گی، یہ ایک علیحدہ ایک ایشو آ جائے گا. تو پھر اس کو معاف کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ تو پھر صرف اتنی سی بات ہوگی نا کہ وہ جو ہے کیا نام ہے ان کو جیل میں نہیں جانا پڑے گا. لیکن اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ عدالت اس میں پھر 6 مہینے کی سزا دے. مثال کے طور پر اگر کلاس جی کے حوالے سے انہوں نے سزا دی تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر وہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ بھی اگر دیں گے تو ڈسکوالیفیکیشن کی زد میں آ جائیں گے. لیکن اگر کلاس ایچ کے حوالے سے چارج فریم ہوتا ہے اور کنوکشن بھی اس میں ہوتی ہے تو اس میں چونکہ کلاس ایچ میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں منیمم سزا جو ہے 2 سال ہونی چاہیے، جبکہ توہین کے عدالت کے جو مقدمے میں زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے ہو سکتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ ان کو سزا ہو بھی گئی اور اگر میکسیمم بھی ہو گئی اور وہ کنیکٹ ہوتا ہو کلاس ایچ سے تو پھر ان کی سیٹ نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اچھا گل محمد خان صاحب، معافی شافی کی طرف سوچنا یا پھر خط لکھنے کی جانب آمادگی ظاہر کرنا، کیا یہ 2 آپشنز جانے چھڑا سکتے اس ساری صورتحال سے جو کہ تشویشناک ہے آپ سب کے لیے؟ دیکھیں جناب، یہ تو ابھی ایک لیگل میٹر ہے اور ہمارا جو اس کیس میں وکیل ہے جناب بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، اور دوسرے ہمارے اس پروگرام میں جسٹس طارق محمود صاحب موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میں تو ایسے قانونی جو چیزیں ہیں ان کو تو نہیں اچھالنا چاہوں گا، کیونکہ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں تو اسی نظر سے اپنا بات کروں گا. تو جیسے پہلے ہی آپ نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب نے جیسے کہا کہ اس کو درگزر کرنے کی طرف لے جائیں گے، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ معاملات درگزر سے طے ہوتے رہیں، یہ ہماری خواہش ہے. تو میں آپ سے جاننا بھی یہ چاہ رہا تھا اس سوال کے جواب میں بھی کہ کس قسم کا درگزر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جو پہلے بھی اس میں گیا ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے اور یہاں بھی ہے، یہ پورے دنیا میں ہے، ایک انٹرنیشنل لا بھی ہے. اسی حوالے سے اور ہمارے منسٹری لا نے بھی جو سمری بھیجی ہے پرائم منسٹر صاحب کو، انہوں نے بھی اس بات کا دیا ہے کہ آپ لیٹر نہیں بھیج سکتے. تو بہرحال یہ تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ عرض کروں گا کہ جو درگزر کی بات ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ پہلے ہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپنے بات میں کہ یہاں جو آمرت رہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یا جو ڈیموکریسی کو جب بھی ڈیریل کیا گیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے عدالتوں نے ان آمروں کو شیلٹر دیا ہے. آپ کو ابھی یہ لگتا ہے ابھی بھی کچھ ایسے ہی میں نہیں ابھی میں اس عدالت پہ نہیں، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو ابھی بھی کچھ وہ قوتیں جو ہمیشہ چور دروازوں سے آ کر انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، وہ کافی عرصہ سے بیتاب ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جمہوری سسٹم کو ہم ڈیریل بنائیں، پھر ہم ان طریقے سے بغیر منتخب طریقے سے جیسے آتے ہیں، کیونکہ وہ تو بیچارے یونین کونسل بھی کوئی نہیں جیت سکتے ہیں، ہم آئیں اور حکومت کے مزے یعنی آپ کو ابھی بھی ایسے خطرات ہیں؟ وہ کسی نے نہیں، دیکھو اسی حوالے سے وہ عدالت کا نام لے کر اپنے باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں جس کا اعتزاز احسن صاحب نے اشارہ دیا ہے. تو عدالت میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب جو پیش ہو رہے ہیں وہ 18 کروڑ عوام کا نمائندہ ہیں. تو اسی حوالے سے انہوں نے ایک امید ظاہر کی ہے کہ عدلیہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. ہمیں امید ہے، کیونکہ ہم پہلے اس کے فیصلے پہ کمنٹس نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ امید ہے کہ عدلیہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ پورے 18 کروڑ عوام ایک بحران کے کیفیت میں آ جائیں، ملک ایک بحران میں آ جائے. کیونکہ پہلے ہی اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ سندھ کے حوالے سے لاڑکانہ کے فیصلے الگ ہوئے ہیں، لاہور کے لیے فیصلے الگ ہوئے ہیں، وہ بھی عدلیہ کے ہوئے ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو عدالتی مرڈر کیا گیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کیا گیا ہے. تو ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں، وہ آج تک لوگ نہیں مانتے ہیں.
آپ سے اگر یہ پوچھا جائے, امید رکھتا ہوں, نہیں آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا اس سارے بحران سے بچانے کی ذمہ داری صرف اور صرف عدلیہ کی ہے؟ گھوٹ چاٹنے والے لوگ ہیں, ان کے جو خواب ہیں وہ پورے کسی بھی صورت میں نہیں ہوں گے. مجھے مختصر یہ بتا دینا, پیش ہوگا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جو جمہوری سسٹم ڈیریل ہو یا کوئی پرائم منسٹر صاحب جیل میں جائے گا. یہ درست ہے, یہ باتیں آپ پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ بڑا بحران کو جنم دے گا. تو کیا اس بحران سے بچنے کے لیے ساری کی ساری ذمہ داری آپ کی گفتگو کا جو سمری ہے وہ یہ بنتی ہے کہ صرف عدالت پر عائد ہوتی ہے؟ جناب آپ میرے بات کو آپ نیگیٹو سے, میں کہتا ہوں کہ ہم عدلیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ آ کر آپ کے ٹاک شوز میں اور باہر جا کر کہتے ہیں, ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ ہمارے جیب میں ہے. یہ ان کی بھول ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بار بار تانے دیتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کروایا ہے. ہم نے آپ کو پلیٹ فارم دیا, معلوم ہونا چاہیے. آپ بتائیں نا کون لوگ ہیں, وہ ان کو بے نقاب کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جمہوری قوتوں نے, سول سوسائٹی نے بیان کریں نا, وہ لوگ اس ٹائم دکھائی بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ پرائم منسٹر جو جا کے پیش ہو رہا ہے, انہوں نے عدلیہ کے ہمارے جو جسٹس صاحبان تھے, جو کوئی عامر اور ڈکٹیٹر نے ان کو جیل میں ڈالا, انہوں نے آتے ہی اپنے حلف اٹھانے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا ضرور چاہوں گا, میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیب میں عدلیہ ہے ہماری. لیکن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی جانب جاؤں گا, آپ میرے ساتھ رہنا. ہمارا اعتماد ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس عدلیہ کا نام لے کر اپنے من پسند فیصلے لینا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہنا, شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی سوال پوچھ لینا. خاقان عباسی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ہیں جو عدلیہ کو جیب میں لیے پھرتے ہیں اور اپنے من پسند فیصلے کروانے چاہتے ہیں. کیا واقعی کچھ ایسی صورتحال ہے اور درگزر کی بات کی جا رہی ہے؟ درگزر کی گنجائش یہاں پر ہے اب؟ دیکھیں اس کون لوگ ہیں تو جکھانی صاحب بھی اس کی وضاحت کر دیں گے. میں پوچھا تو تھا ان سے, اب دوبارہ پوچھیں, لیکن پہلے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے پہلے کہا کہ بات یہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی. اب بھی شاید حکومت کے پاس شاید ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر کے یہ اس بات کا ثبوت دے دے کہ ہم سپریم کورٹ ڈائریکشن پر عمل کر رہے ہیں. اس سے شاید یہ بات رک جائے, ورنہ ججز کے پاس ویسے تو کوئی چوائس نہیں ہے, ان کو بھی جو پروسیڈنگز ہیں قانون کے مطابق وہ کرنی پڑیں گی, اور اس کے اثرات یقیناً منفی ہوں گے. اور یہ تاثر بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ شاید اب اس سارے معاملے کا حال یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو پھر فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے, یعنی الیکشن میں جایا جائے. اچھا, یعنی آپ الیکشن کی طرف صورتحال جاتے ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اچھا جسٹس صاحب مجھے میں نہیں, دیکھیں اس کے سیاسی محرکات کیا ہوں گے یا اس کے قانونی پس منظر کیا ہوگا, لیکن شاید کنسنسس اسی بات پر آ جائے کہ پاکستان کے عوام کو پھر فیصلے کا موقع دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 6 آپشنز جو ایک چھوٹے بینچ نے دیے تھے, اس میں یہ بھی ایک آپشن تھا کہ پاکستان کے عوام کو فیصلے کا موقع دیا جائے, تو شاید بات اس طرف نکل جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی حکمت عملی سے اس جگہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ یہ کورٹ کی ڈائریکشن پر عمل کر دے اور اس سے ایک بڑے سیاسی بحران سے بچا جا سکتا ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے تاکہ کسی بھی بڑے بحران سے بچا جا سکے. یاد ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف پر بھی کچھ ایسی ہی صورتیں آ رہی تھی توہین عدالت کے حوالے سے. تو ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, یہاں ہم بریک لے رہے ہیں, تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اتحادی جماعتوں سے تو مشاورت ہوتی ہے, میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کر لیں, شاید کوئی وہ اچھا سولوشن آپ کو دے دیں اس صورتحال سے بچنے کے لیے. ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. کراس فائر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گل محمد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پر بھی کچھ ملتی جلتی ایسی ہی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا رہا, ماضی میں کرنا پڑا. تو آپ اتحادیوں سے تو سر جوڑیں گے, ان سے بات کریں گے, مشاورت کریں گے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے, تو کیوں نہ نواز شریف صاحب سے ملا جائے, کیا پتہ کچھ بہتر سولوشن وہ آپ کو پیش کر دیں. کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں آپ کو؟ دیکھیں میاں صاحب کے لیے ہمیں احترام ہے, وہ اپنے پارٹی کا سربراہ ہے اور پاکستان کا بڑا لیڈر ہے, اس میں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے پہلے بھی ان سے ہماری لیڈرشپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان سے مشاورت کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی وہ تشریف لائے, اور پرائم منسٹر صاحب ان کے ریونٹ بھی وہاں تشریف لے کے گئے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. بیچ میں بھی اگر کوئی ان سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی تو اپوزیشن لیڈر یہاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, ان کے ممبر سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں. تو میاں صاحب سے بھی ہم اور تو مشاورت بالکل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن میاں صاحب سے ہم ایسا مشورہ کسی بھی صورت میں نہیں لیں گے جس طریقے سے اسی زمانے میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اور ہمارے جج صاحبان کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا وہ بہت افسوسناک ہے. میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اور یہ بھی جو توہین عدالت کی بات ہوئی تھی تو آپ کو علم ہے پھر سجاد علی شاہ کے ساتھ جو حالت ہوئی اور پھر جسٹس تارڑ صاحب اور سعید الزمان صدیقی جن کو ابھی انہوں نے صدارتی امیدوار وہ تمغہ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے, انہوں نے سازش کر کے جو سجاد علی شاہ کو جس طریقے سے نکالا گیا یہ پاکستان کی تاریخ کے بابوں میں رقم ہے. تو اس طریقے کا کسی بھی صورت میں ہم اسے مشورہ نہیں لیں گے. ویسے ہمارے مشاورت تو ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی اور ہم جو بھی ہے آئینی تقاضوں کے مطابق عمل کریں گے اور کورٹ کا احترام کریں گے. تو عباسی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے کبھی بھی عدالت کو بالکل بھی عدالتوں کے خلاف ایسی بات نہیں کی ہے, احترام کیا ہے. اس حد تک کہ ہمارے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی مرڈر کیا گیا, لیکن آج وہ قدرت کا خون اور خطوری نہیں چھپ سکتا. آج وہ جو جینڈڑا جج ہے چھوٹے قد والا جسٹس نسیم حسن شاہ وہ بیٹھ کر خود کتاب لکھ رہا ہے, انٹرویو دے رہا ہے کہ ہم نے جنرل عامر اور ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں تاریخ میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. لیکن پھر بھی ہم اپنے عدالتوں کا احترام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے 11 سال جیل کمایا عدالتوں کے پاس رہے تو لیکن ہم عدالتوں کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہتے ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے رہیں گے. اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھی پریم مجھے شاہد عباسی صاحب کی جانب جانا ہے. عباسی صاحب یہ فرمائیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتحادیوں کی طرح آپ کی جماعت سے بھی اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بحرانی کیفیت ہے, صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے, اس سے بچنے کے لیے متفقہ وزیراعظم کو بچانے کے لیے اگر آپ سے کوئی مدد مانگی جاتی ہے, رہنمائی لی جاتی ہے, تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا جماعت کا اور کیا مشورہ آپ دے سکتے ہیں انہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو ماضی میں بھی حالانکہ پارٹی کے اندر بھی شدید مخالفت تھی لیکن میاں نواز شریف نے ہر موقع پر حکومت نے جب بھی دعوت دی کسی پاکستان کے کسی مسئلے پر کسی ایشو پر تو وہ وہاں پر گئے اور اپنے ان کو مشورہ بھی دیا اور آئینی سپورٹ کا بھی یقین دلایا. لیکن یہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس کی بدنصیبی ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ شاید مسلم لیگ نون کی اور خاص طور پر میاں نواز شریف کی جو خلوص تھا, جو ان کی حمایت تھی جمہوریت کو, اس کو نہیں سمجھ سکے اور جو ایک کولیشن جو شاید پاکستان کی تاریخ بدل سکتا تھا وہ ٹوٹا. اور آج جو بحران ہے ملک میں, جو عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا, جو آج افراتفری ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پاور کا کرائسس ہے, گیس کا کرائسس ہے, اس سے شاید بچا جا سکتا تھا. لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ حکومت شاید ہمارے خلوص کو نہیں سمجھی اور لیکن آج بھی اگر وہ مشورہ چاہتے ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف مشورہ ضرور دے گی. آپ کا موقف ہے کہ نون لیگ ضرور مشورہ دے گی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جی اگر وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم ہر جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر مشورہ دینے کو تیار ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سینٹ الیکشن بھی سر پر ہیں, اگر کچھ ایسی بحرانی کیفیت جس کا ہم نے ذکر کیا ممکنات میں یہ درپیش ہو جاتی ہے تو پھر سینٹ الیکشن اور جو دیگر قانونی اور آئینی اور پارلیمنٹ کے تقاضے ہیں کیا وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوں گے اس سے؟ نہیں, دیکھیں اس معاملے کا سینٹ کے الیکشن سے تو بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا کیونکہ بات بڑی سیدھی سی ہے. وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے, وہ ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ فیس کر رہی ہیں. لیٹ سی کہ کیا چارج فریم ہوتا ہے ان کے خلاف اور اس دوران اپیلوں کی پروویژن بھی موجود ہیں. وہ کس حد تک اس کو پرلونگ کر سکتے ہیں, جیسے کہ 2 سال اس میں گزر بھی گئے تو بظاہر تو اس سے کوئی نہیں. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مثال کے طور پر خدا نخواستہ ان کو کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے جس کا تعلق کلاس جی سے بنتا ہے اور کسی وجہ سے وہ ان سیٹ ہو جاتے ہیں, تو اگر وہاں پر اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں کوئی اس قسم کی صورت بن جاتی ہے جس سے کوئی نیا پرائم منسٹر پر وہ میجورٹی نہیں ہو پاتی جو کہ پہلے تھی. دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کوئی دن بدلتے کو دیر تو نہیں لگتی, اگر اس کی وجہ سے کمال. لیکن دیکھیں اس میں ایک بات پھر بھی امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ کا ادارہ جو ہے وہ ایک پرمننٹ ادارہ ہے, تو وہ چونکہ پرمننٹ ادارہ ہے
تو چاہے یہاں پر یہ ٹربل آتی بھی رہے اس کا کسی حد تک کوئی نہ کوئی تو اثر پڑے گا، لیکن سینٹ کا الیکشن کس طرح ڈسٹرب ہوگا میری سمجھ سے بعد اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ جیسے آج ایک اخبار میں خبر تھی کہ ایک صاحب نے کوئی پٹیشن بھی لگا دی ہے، کیا نام ہے اس کے لیے سینٹ کے الیکشن مجھے نہیں پتا کس بنیاد پر روکی جائے گا، کیونکہ سینٹ کا جو سٹرکچر ہے بنیادی، اس میں ایک بنیادی بات ہوتی ہے کہ نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسی سٹیج بھی آ سکتی ہے، انٹرم گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے، اس کو ڈسٹرب بظاہر تو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس ملک میں جو ہے ساری انسرٹنٹی کی بات تو ہے، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ سینٹ کا الیکشن میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بظاہر ایسا کچھ نہیں؟ جیسے یہ بھی فرما دیں کہ ریسٹرینٹ پالیسی کا ذکر کیا جاتا ہے ترجیحوں میں اور اپنی آراء میں، کہ کیا یہ بھی کوئی آپشن ہوتی ہے کورٹ کے پاس کسی بھی صورتحال میں کسی کیس کو ہیئر کرتے ہوئے کہ اسے یوز کرتے ہوئے اسے ڈیلے میں لے جائے؟ نہیں دیکھیں نا، اس میں دیکھیں نا آپ اس کو لیگل سائٹ پر بھی لے جائیں، مثال کے طور پر 13 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب پیش ہوتے ہیں، یا ایون جب کیس چل بھی جائے گا تو ایک بات اس میں ایک سیکشن ہے، اب اس کا پرٹیکولر سیکشن کا مجھے نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات بڑی سیدھی سی لکھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک فرد جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جینوئنلی سمجھتا ہے، اور ابھی تک پرائم منسٹر صاحب کا کیس یہی ہے کہ وہ جینوئنلی یہ سمجھ رہے تھے ان گڈ فیتھ کہ پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے آرڈر نہیں کیا۔ انہوں نے مثال بھی دی کہ یہ اوپینین بھی دیے گئے اور شاید یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان میں ان کے خلاف کوئی کیس کرمنل جو ہے پروسیڈ نہیں کر رہا تھا، جبکہ کوئی کیوز کے خلاف کیسز چلے بھی اور فیصلے بھی ہوئے۔ اب مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے ایٹ اینی سٹیج، اور ایٹ اینی سٹیج کا مطلب ہے کہ جب تک آخری آرڈر نہیں ہوتا تو کسی بھی سٹیج پر جو ہے وہ اپالوجی بھی ٹینڈر کر سکتے ہیں، گو کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ عدالت جو ہے وہ کس سٹیج پر ان کی اپالوجی ایکسیپٹ کرنے کے باوجود بھی ان کو کنوکٹ کر دے۔ لیکن پھر ایک سوال ہے، آج بھی ایک صورتحال ہوئی، مثال کے طور پر جب آرگومنٹ ختم ہو گئے تو جج صاحبان نے اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی ساری باتیں سمجھ لی، اور دوسرے امپلائڈلی وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اس بات سے ان کا سیٹسفیکشن نہیں ہو سکی، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ساری باتیں تو ہیں لیکن آپ خط لکھنے کے لیے راضی ہیں، جس پر وہ پھر ریٹائر ہو کر چلے گئے، اور لیکن اعتزاز صاحب نے جو فرمایا اس کا مطلب یہی تھا کہ جناب فار دا ٹائم بینگ نو، کیونکہ انہوں نے کہا جی اپیل ہے اینڈ آل دیٹ یو نو۔ تو اب اس میں بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ اگر شاید کیونکہ اگر مثال کے طور پر مان لیجئے کہ وہ آج کہہ دیتے کہ جناب ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں، تو پھر شاید دوسرے لفظوں میں شاید یہ ان کے ذہن میں ہوتا، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی پھر کیس ایڈجنٹ کرتے ہیں اور آپ جائیں اور لیٹر لکھیں، اور تو کیونکہ دیکھیں ایک بات کنٹیمپٹ کے کیس میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جج صاحبان کو کبھی شوق نہیں ہوتا، یہ ایک وہ آفینس نہیں ہے جو کسی نے کرمنل آفینس کمٹ کیا اور اگر ثابت ہو گیا ہے تو آپ نے ضرور اس کو سزا دینی۔ اس کی ایک مثال دے دوں، جو نواز شریف صاحب اور اسفند یار ولی، اجمل خٹک، خالد انور اور جو ایون جنگ اور نوائے وقت کے وہ جو لوگ بھی تھے ان کے خلاف جب کیس چلا تھا تو اس میں گو کہ اجمل میاں صاحب نے 100-150 صفحے کی ججمنٹ لکھی، یہ کہا کہ ان سب نے توہین کی ہے، اور انہوں نے کہا ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کرتے ہوئے امیونٹی نہیں تھی، پرائم منسٹر کو بھی نہیں تھی، لیکن سزا کسی کو نہیں دی، نوٹس سے ڈسچارج کریے گئے۔ آخر میں انہوں نے کہہ دیا، کیونکہ اجمل خٹک صاحب نے تو بڑی کھل کے بات کی کہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں اور میں نے جو کچھ کہا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے ڈال دے۔ تو دیکھیں یہ عدالت جو ہے نا حتی الامکان کوشش کرے گی کہ یہ اس معاملے سے بچا جائے، ان پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن اب تو ہر طرف جو ہے وہ معاملات ہیں، اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے جس میں پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو اور معاملہ آگے چلے۔ اچھا گل محمد صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا، مختصر فرمائیے گا، آپ نے فرمایا تھا پروگرام میں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ کچھ لوگ ہیں جو من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں عدالت سے اور ان کو لگتا ہے کہ عدالت ان کی جیب میں ہے، تو آپ کی یہ بات جو ہے، یہ تو جو آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ ہے اس پر ایک بہت بڑا اعتراض سا محسوس ہوتی ہے۔ نہیں، آزاد عدلیہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے خواہشات ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے ایک اپنے ذہنی ایک اس سے آپ کو کیا اعتراض جب اثر اندازی نہیں ہو رہی آزاد عدلیہ پر؟ ایسے اگر کوئی خواہش آپ کو لگتا ہے کسی کی؟ میں آپ کو نہیں دیکھیں، میں آپ کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے چینلوں میں بھی کہ ایک ایسا آدمی بھی آ کر بیٹھتا ہے جس کو کوئی پھاٹک والا بھی نہیں جانتا ہے، جو حنیف عباسی نے پنڈی میں اس کو بدترین شکست دی ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ 18 کروڑ عوام سے ایک آدمی بھی کم کی بات نہیں کہتا ہے، یعنی کوئی 17 کروڑ بولے کوئی 15، لیکن ایک ہے ایک شیخ ہے وہ آ کے بڑی باتیں کرتا ہے، شیخ ہے ایک پنڈی کا، وہ آ کر باتیں سوٹ ووٹ پہن کر آ کر کہتا ہے کہ نہیں عدلیہ کل ایسے کرے گا ایسے کرے گا۔ اس سے پوچھو بھائی تمہارا کیا کام، تم کوئی وکیل ہو کوئی جج ہو، تم پہلے ہی بتا دیتے ہو۔
لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ بڑے بڑے بوٹوں کو چاٹ کر وہ حکومت میں آئے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ میں آپ نے پوچھا اسی وجہ سے میں نے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا، ایسے بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے احترام نہیں ہو رہا ہے، عدلیہ کے نہیں، تو ان کو کیا پتا، ہماری گورنمنٹ نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، جو بھی فیصلے ان کو منو تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ایک متنازع مسئلہ سامنے آیا ہے جس کو امیونٹی پریزیڈنٹ کو حاصل ہے، اور پریزیڈنٹ کے منتخب پریزیڈنٹ ہے جس کو پورے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ تمام اداروں کا احترام کریں ہم، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم ضرور پیش ہوں گے۔ جاکرانی صاحب مجھے آپ کو یہاں پر روکنا ہوگا، میرے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چکا۔ کسی قسم کا صورتحال پیدا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسے صاحب آپ کو بہت شکریہ، عباس صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ان کا وزیر اعظم ضرور پیش ہوں گے عدالت کے روبرو، اور امید کرتے ہیں کہ بحرانی کیفیت نہ ہو، اور جیسے صاحب نے بھی اس امید کا اظہار کیا، اور مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ اگر اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہمارے پاس آئے گی تو ہم ان سے مشاورت ضرور کریں گے۔ ایک شعر آپ کی نظر کروں گا کہ اداروں کے ہاں صورتحال اللہ نہ کرے ایسی ہو جائے کہ اس کے لہجے سے مجھ کو بس یہ معلوم ہوا، اسے دشوار لگتا ہے اب مجھ سے تعلق رکھنا۔ بہت شکریہ آپ کا۔